आगाज में आपको बताएं, 3 साल गुजर गए, वासा मास्टर प्लान 2040 पर अमल दरामद कराने में नाकाम। 20 अरब रुपए के तखमीने से ट्रंक सर्विस सिस्टम बिछाने का मंसूबा बनाया गया, मगर काम शुरू ना हुआ। गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड और जौहर टाउन में बुलंदोबाला। अदालत ने अपने फैसले में ये लिखा कि राना सनाउल्लाह और दीगर मुलजमान पर 15 किलो मंशियात बरामदगी का मुकदमा साबित नहीं होता। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रही। अदालत ने यह भी फैसले में लिखा कि दो गवाहान ने इस मुकदमे से लाताल्लुकी का कहा है और ये कहा है कि ये सारा वकूआ उनके सामने नहीं हुआ, और इसी तरह से एक गवाह का नाम और भी प्रोसिक्यूटर ने बताया है। तो इस सारे तनाजुर में इस केस को मजीद बरकरार नहीं रखा जा सकता। अदालत ने इन सारे मामलात पर तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद राना सनाउल्लाह समेत 6 मुलजमान को मुकदमे से बरी कर दिया, जबकि इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह को दौरान गिरफ्तारी उनसे कब्जे में लिए गए तमाम सामान भी अदालत ने एएनएफ को हुक्म दिया है कि वो राना सनाउल्लाह को वापस करे। शुक्रिया इशफाक आपका। आगे बढ़कर बात करें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से जमान पार्क में सियासी और समाजी शख्सियात की मुलाकातों का सिलसिला जारी। कारकुन भी दिन भर जमान पार्क के बाहर मौजूद रहे। फुटेज कैमरों की मदद से जमान पार्क की सिक्योरिटी की निगरानी जारी है। इसी हवाले से जानेंगे सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, ज़मान पार्क में सुबह से लेकर शाम तक सियासी व समाजी शख्सियात का इमरान खान से जो है वो मुलाकात का सिलसिला जारी है। अभी भी एजाजुल हक, फ़रक हबीब, मसरत जमशेद चीमा और दीगर शख्सियात जो है वो इमरान खान के पास मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी आफ्ताब इकबाल और रियाज खान भी मुलाकात में मौजूद हैं। इस हवाले से ज़मान पार्क में सुबह से शाम तक जो है वो साइलिन का सिलसिला भी शुरू रहा, और वज़ीर आला हाउस में जाने की बजाय साइलिन की बड़ी जो तादाद है वो ज़मान पार्क के पास मौजूद होती है, ताकि इमरान खान उनको अंदर बनाए और उनसे बातचीत करें। इस वक्त भी एक फैमिली जो है यहाँ पर मौजूद है जिनका दावा है कि उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया जा रहा है, पुलिस ज़्यादती की जा रही है। फ़रक हबीब और मसरत जमशेद चीमा ने भी मीडिया टाक की है। चौधरी परवेज़ लाई की ज़मान पार्क में आमद जो मुतवक्का थी वो मौखर हो चुकी है, और अब परवेज़ लाई जो है वो ताहाल जो है वो ज़मान पार्क नहीं आ रहे हैं। फ़रक हबीब और मसरत जमशेद चीमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सुलेमान शहबाज जो कि मुजरम हैं उनको RO2 के तहत पाकिस्तान लाया जा रहा है। अभी अदारों को चाहिए कि वो फूलों के हार लेकर, पत्तियां लेकर फूलों की एयरपोर्ट पे पहुँचें, ढोल की थाप पर उनको जो है वो एयरपोर्ट से रिसीव किया जाए और उनको प्रोटोकॉल के साथ लाया जाए। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। उनका कहना था कि एंटी करप्शन डे के मौका पर जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ज़्यादा करप्ट अदारा जो है वो पुलिस को करार दिया गया है, और यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, उनके चेयरमैन इमरान खान की मर्ज़ी की जो FIR नहीं दर्ज हो चुकी है उनको ही इंसाफ नहीं मिल रहा है। जी शुक्रिया सज्जाद आपका। और अभी आपको बताएं, फिरोजपुर रोड और केनाल रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। शमा, इचरा, मुस्लिम टाउन और जमान पार्क पर गाड़ियों की लंबी कतारें, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। तफसीलात जानेंगे शाहजेब शहजाद से। शाहजेब, बताइएगा, ट्रैफिक जैम होने की क्या वजूहत सामने आई है? जी बिल्कुल, शहर भर में ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल नजर आ रही है। इस वक्त भी फिरोजपुर रोड और केनाल रोड के ऊपर ट्रैफिक शदीद दबाव का शिकार है। फिरोजपुर रोड के ऊपर शमा, इचरा, मुस्लिम टाउन के इलाके में जो है वो ट्रैफिक की गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं, जबकि केनाल रोड के ऊपर जो है ज़मान पार्क के मुकाम के ऊपर जो है वो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बताया चलूं कि मिनटों का सफर जो है वो घंटों का बन गया है, और जो शहरी जो सफर कर रहे थे वो भी बीच में खुआर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर ट्रैफिक रवा दवा करवाए, ताकि इन शहरियों को सुख का सांस दिया जा सके, जो कि आए रोज ही ट्रैफिक की वजूहात और ट्रैफिक में दबाव का शिकार होने के बाद जो है वो मुश्किलात का सामना शहरियों को करना पड़ता है। जी शुक्रिया शाहजेब आपका। सीवरेज की मद में 85.24 मिलियन और एक्वाफायर की मद में 31.28 मिलियन रिकवर किए हैं। इसी तरह रावी टाउन की जानिब से 87.93 मिलियन की रिकवरी की जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो पेश की गई, जबकि अलामा इकबाल टाउन की जानिब से नवंबर में 104.29 मिलियन की
کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی۔ اس موقع پر ایم ڈی واسا کی جانب سے ریونیو سٹاف کو یہ ہدایات جاری کی گئی کہ واسا کا جو ریونیو ہے اس کا جو ہدف ہے اس کو بڑھا کر ماہانہ 1 ارب روپے تک لے کر جایا جائے گا تاکہ واسا کو معاشی خسارے سے نکالا جا سکے۔ اس موقع پر اجلاس میں نعت دہندگان کے خلاف جو شکنجہ ہے وہ مزید سخت کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی۔ شکریہ زین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم، سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی قیادت میں تحریک انصاف کی احتجاجی ریلی، سمن آباد سے اچرا تک ریلی میں کارکنوں کی کثیر تعداد میں شرکت، وفاقی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے فہد امین سے۔ فہد، اس ریلی بارے بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی قیادت میں جو ہے وہ آج مہنگائی، ناانصافی اور عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف اور الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی جو ہے وہ نکالی گئی۔ یہ ریلی جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن آفس نیو مزنگ سمن آباد شمع روڈ سے جو ہے وہ نکلی، جو اچرا تک جو ہے وہ پہنچی۔ یہ ریلی جو ہے وہ ایل او ایس روڈ سے براستہ پولیس روڈ، چوکی تین خانہ، اقبال ٹاؤن، نیو مارکیٹ، عبادت روڈ، مسلم ٹاؤن موڑ سے جو ہے وہ ہوتی اچرا پہنچی، جہاں پر جو ہے وہ سینئر جو ہے وہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ فہد۔ بلیٹن میں دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں، کراچی کے بعد لاہور میں بھی آٹے کا مصنوعی بحران پیدا ہو گیا۔ لاہور میں کھپت کے مقابلے میں 1 لاکھ آٹے کے تھیلوں کی سپلائی کم ہونے کا انکشاف۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1250 کے بجائے 1400 روپے میں بکنے لگا۔ شہری بازار سے سبسڈائز کے بجائے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ مہنگائی کے مارے عوام کے لیے نیا امتحان، لاہور میں سبسڈائز آٹے کی قلت بڑھ گئی، متعدد سٹورز پر آٹا مہنگے داموں فروخت ہونے لگا۔ محکمہ خوراک کی سرکاری رپورٹ کے مطابق رائے ونڈ، گرین ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، چنگی، امر سدھو کے علاقوں میں آٹا نایاب ہو گیا۔ انارکلی، فتح گڑھ، ہربنس پورہ میں آٹا مہنگے داموں فروخت ہونے لگا۔ گندم کا سرکاری ریٹ 2300 روپے فی من مقرر ہے۔ محکمہ خوراک کی ناقص پالیسی کے باعث گندم 3400 روپے فی من فروخت ہو رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر سمیت دیگر ضلعی افسران نے حکام کو سب اچھا کی رپورٹ دے کر رام کر دیا۔ افسران کا کہنا ہے کہ گندم کی سپلائی پوری ہے، مہنگا آٹا فروخت کرنے والے دکانداروں اور ملز مالکان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ کوئی ہمیں وائلیٹرز ملتے ہیں جو شاپ کیپرز ہیں جو آٹے کی ہولڈنگ یا اوور چارجنگ کرتے ہیں، تو ہم اس سلسلے میں جو ہے نا ایکشنز لے رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے 350 تک جو لائسنسز ہیں وہ ہم نے معطل کیے ہیں، اور جو کچھ جو لوگ جو اوور چارجنگ کر رہے تھے ان پہ ہم نے ایف آئی آرز بھی دی ہیں۔ لاہور کو 26 زون پہ تقسیم کیا ہوا ہے اور سارے بندے ڈیوٹیز کر رہے ہیں۔ ہم نے باہر سے بھی اپنے ڈویژن سے سٹاف بلایا ہوا ہے، سروے بھی ہو رہا ہے فلور ملوں سے۔ آٹا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 100% آٹا نکلے۔ اب یہ جو باہر ہے تھوڑا بہت لوگ آگے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کو پکڑ رہے ہیں۔ شہریوں نے محکمہ خوراک کے دعووں کو جھوٹ قرار دے دیا۔ خریدار کہتے ہیں مارکیٹ میں کہیں بھی سستے داموں آٹا دستیاب نہیں۔ آٹا لینے کے لیے آئے تھے، آٹا نہیں ملا، مہنگائی بڑھی ہے۔ جو آٹا تقریباً 80-85 لیتے تھے وہ 100 سے اوپر ہے۔ آٹا جو ہے نا وہ مل ہی نہیں رہا ہے، اگر کہیں کسی جگہ سے مل رہا ہے تو وہ 1650 روپے کا توڑا مل رہا ہے، اور آٹا بھی صحیح نہیں مل رہا۔ آٹا شارٹ ہے اور جو مل رہا ہے وہ 1600 روپے کا تھیلا مل رہا ہے 15 کلو والا، اور 20 کلو والا آٹا غائب ہوا ہے کافی دیر سے۔ چکر لگا کے نا ہم لوگ تھک گئے ہیں دکانوں پہ، لیکن آٹا ہمیں جو نا ابھی تک مل نہیں رہا۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کا کہنا ہے محکمہ خوراک آٹے کی سپلائی پوری کرنے میں ناکام ہے۔ جو مارکیٹ میں تھوڑی بہت سبز تھیلے کی کمی محسوس کی جا رہی ہے، اس کا جو بیسک ریزن ہے وہ گندم کا کم ہونا ہے۔ جیسے ہی وزیر اعلیٰ صاحب اجازت دیں گے، گندم کا اجرا جیسے ہی مارکیٹ میں اپنی نارمل پوزیشن میں جائے گا تو مارکیٹ سٹیبل ہو جائے گی۔ مارکیٹ میں ذرائع کے مطابق شہر میں 996 رجسٹرڈ سٹورز ہیں اور 2,50,000 آٹے کے تھیلوں کی ڈیمانڈ ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 1,50,000 آٹے کے تھیلے سپلائی کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں معمول ہے کہ پانی سر سے گزر جانے کے بعد ہوش آتا ہے۔ نئی گندم کی مارکیٹ میں آمد ابھی دور ہے، جبکہ آٹے کے حالیہ بحران پر فوری قابو نہ پایا گیا تو آنے والے دنوں میں نہ صرف آٹا نایاب ہوگا بلکہ اس کی قیمتوں کو بھی پڑ لگ جائیں گے۔ کیمرہ مین سلمان راجہ کے ساتھ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ ہر سو مہنگائی کا ہی چرچا ہے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر ریلیف دینے کے بجائے حکومت سمیت سب نے اپنا اپنا حصہ بڑھا لیا۔ پیٹرولیم لیوی، فریٹ چارجز، مارکیٹنگ کمپنیز اور دیگر ڈیلر مارجن سمیت تمام اضافی اخراجات کا بوجھ عوام پر ڈال دیا گیا۔ سال بھر میں پیٹرول 54 اور ڈیزل 65% مہنگا ہوا۔
عوام گزشتہ کئی ماہ سے پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کے منتظر، لیکن حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ گزشتہ سال 1 دسمبر سے رواں سال دسمبر تک پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 267% اضافے سے 13 روپے 62 پیسے سے 50 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا مارجن 34% اضافے سے 2 روپے 97 پیسے سے بڑھ کر 4 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ ڈیلرز مارجن 79% اضافے سے 7 روپے فی لیٹر تک چلا گیا۔ مجموعی طور پر پیٹرول سال بھر میں 54% اضافے سے 145 روپے 82 پیسے سے بڑھ کر 224 روپے 80 پیسے فی لیٹر تک جا پہنچا۔ عوام کہتے ہیں عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات سستی ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ عوام نو ریلیف ملے گا تو عوام انہاں دے نال ہوئے گی، اگر عوام نو ریلیف نہ ملیا تو کوئی عوام انہاں دے نال ساتھ انہاں دا نہیں دے گا۔ عام آدمی کے لیے موٹر سائیکل چلانا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے، گاڑی تو بہت دور کی بات ہے۔ عالمی منڈی میں قیمتیں بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں، لیکن ہماری حکومت اس کو کم نہیں کر رہی۔ جب بڑھتا ہے تو 1 منٹ سے پہلے بڑھا دیتے ہیں کہ لو جی عالمی منڈی میں 10% بڑھا ہے، یہاں 50% بڑھا دیتے ہیں، لیکن عالمی منڈی میں 100% بھی کم ہے، یہاں 10% بھی کم نہیں کرتے۔ ٹرانسپورٹ، زراعت اور صنعتی شعبے کے لیے اہمیت رکھنے والا ڈیزل بھی 65% مہنگا ہو کر 235 روپے 30 پیسے کا ہو چکا، جس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں 90% اضافہ ہوا، جبکہ ڈیلرز مارجن میں 112 اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز مارجن میں 71% اضافہ کیا گیا ہے۔ ماہرین معیشت کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے میں ڈالر کا بڑا ہاتھ ہے، جس سے ساری معیشت دباؤ میں ہے۔ پچھلے 1 سال کے اندر جو انہوں نے اس پیٹرولیم پہ لیوی لگائی ہے وہ 260% بڑھائی ہے، یعنی کہ یہ 13 روپے ہوتی تھی، اب ماشاءاللہ انہوں نے 50 روپے کر دی ہے۔ اچھا، اس کا ایفیکٹ یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ ڈالر جو تھا وہ اس وقت 1 سال پہلے اگر آپ لگائیں تو 160 روپے کا تھا، اور آج انٹر بینک ریٹ 225 230 ہے اور لوکل مارکیٹ 250 ہو گئی ہے، تو وہ بھی ایفیکٹ آ رہا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت مسلسل گر رہی ہے، لیکن IMF کی شرط پر حکومت بجٹ آمدنی بڑھانے کے لیے ٹیکس کم نہیں کر سکتی، اس لیے بڑا ریلیف ملنے کا امکان بھی کم ہی ہے۔ مہنگائی کی شرح ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، جس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے، جس سے نہ صرف ملک کی معیشت سست روی کا شکار ہے بلکہ عوام کی جیب پر بھی بھاری بوجھ ہے۔ کیمرہ مین محمد سلیم کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ سپرنگز اپارٹمنٹ ہومز کا اپنے کرم فرماؤں کے لیے بڑا تحفہ، سپرنگز ایٹریم کے نام سے گلبرگ میں تیسرا پروجیکٹ لانچ کر دیا۔ ازمیر ٹاؤن کینال بینک روڈ میں سپرنگز اپارٹمنٹ ہومز کے تیسرے پروجیکٹ دا سپرنگز ایٹریم کی لانچنگ تقریب سیلز پارٹنرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مینیجر سیلز پروجیکٹ عدنان راٹھور اور فہد اسلم نے پروجیکٹ پر تفصیلی بریفنگ دی۔ شروع میں اگر ہم اس کی بات کریں سپرنگز اپارٹمنٹس کی، اٹس اے یونیک ڈیولپمنٹ آف ماڈرن لیونگ۔ آپ کو یونیک ایڈریس ان دی ہارٹ آف لاہور، وہ آپ کو اس صورت میں پرووائڈ کرے گا، یونیک لائف اسٹائل ہم آپ کو دے رہے ہیں ان دی ہارٹ آف لاہور، ان دی ہارٹ آف گلبرگ ایکچولی۔ جو بیس پرائس ہوگی اس کے اوپر ہم آپ کو 8% ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ سیکنڈلی 11% رینٹل ییلڈ۔ اگر ہم بات کریں، آپ آج ہمیں پیمنٹ کرتے ہیں، ہم اگلے مہینے سے آپ کو 11% پر اینم کے حساب سے رینٹل ییلڈ واپس کرنا شروع کر دیں گے، جو کہ 3 سال کا 33% بنتا ہے، اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹیکس ڈیڈکشن نہیں ہے۔ جنرل مینیجر اظہر محمود نے بتایا کہ سپرنگز ایٹریم میں ڈیلرز اور کسٹمرز کی انویسٹمنٹ میں دلچسپی اعتماد کی وجہ ہے۔ سپرنگز کے تمام پروجیکٹس کی اعلیٰ معیار کی تعمیر، بروقت قبضہ ملنا اور بہترین منافع ہے۔ سپرنگز ایٹریم ہے اور یہاں پہ ہم گراؤنڈ پلس 11 سٹوری کی ایک بلڈنگ شاندار لگژری اپارٹمنٹس بنا رہے ہیں، اور اس پہ 132 اپارٹمنٹ بنائیں گے، اور اس کا کام ہم نے LDA سے اپروول ہماری اس کی ہے جی، ہمارے پاس ہمارے سپرنگ سے جتنے پروجیکٹس ہیں سارے LDA سے اپرووڈ ہیں، اور اس کا کام کنسٹرکشن کا شروع ہو گیا، اور 36 مہینوں میں انشاءاللہ اس کو کسٹمرز کو ڈیلیور کریں گے۔ کسٹمرز اور ڈیلرز حضرات نے پروجیکٹ کو نہایت عمدہ قرار دیا۔ کیمرامین شبر زلفی کے ساتھ اویس محمود، لاہور نیوز۔